अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट विजनरीज पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट विजनरीज। अब अगर हम इस वर्ड विजनरी को देखें तो विजनरीज जो है एक वर्ड विजन से निकला है, ठीक है। अब विजन का मतलब होता है तस्वुर। विजनरी बेसिकली एक ऐसी थिंकिंग होती है जो कि कोई शख्स फ्यूचर के लिए करता है, मतलब कि किसी शख्स का ऐसा ख्याल, ऐसा तस्वुर जो वो अपने फ्यूचर को एडवांस बनाने के लिए, जो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सोचता है, वो जो ख्याल है वो कहलाता है विजनरी, ठीक है। द ग्रेट विजनरीज यानी कि अजीम तस्वुरात या अजीम बसीरत, ठीक है। द टीचर असाइन द क्लास अ प्रोजेक्ट फॉर द समर वेकेशंस titled The Great Visionaries. The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of the Pakistan movement. अब टीचर ने स्टूडेंट्स को मौसम सरमा की तातीलात यानी कि समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में एक प्रोजेक्ट दिया जिसका उन्वान था ग्रेट विजनरीज। तलबा से ये भी कहा गया, स्टूडेंट से ये कहा गया कि वो 4 ग्रुपों में काम करेंगे और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे जो पाकिस्तान के 2 अजीम विजनरी रहनुमा हैं। They were asked to develop a booklet, a newspaper edition or any other form of visual presentation based on the collected information। और साथ में उन्हें ये भी कहा गया कि आप इस इंफॉर्मेशन का चाहे तो बुकलेट बनाएं यानी कि किताबचा बनाएं, चाहे तो इससे एक तरह का न्यूज़पेपर एडिशन बनाएं या फिर किसी और किस्म की प्रेजेंटेशन आप इस इंफॉर्मेशन की जो आप कलेक्ट करेंगे उसकी बना सकते हैं। The members of one of the groups decided to split up the information gathering task। अब ये जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का जो टास्क था उसमें एक ग्रुप के किसी मेंबर ने कहा कि हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट अप कर लेते हैं, बांट लेते हैं। हुमा एंड ताहिरा ऑफर्ड टू लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ जिन्नास लाइफ। अब हुमा और ताहिरा ने ये ऑफर किया कि हम जो हैं वो कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के पहलू को इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे। वाइल लुबना एंड फरहीन एग्री टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इकबाल। जबकि लुबना और फरहीन इस बात पर एग्री हुए कि वो अल्लामा इकबाल के मुतालिक इंफॉर्मेशन को तलाश करेंगे, फाइंड करेंगे। दे डिसाइडेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू ईमेल्स। हियर आर सम ऑफ देयर ईमेल्स। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी मालूमात हम लोग इकट्ठी करेंगे वो हम एक दूसरे से ईमेल के ज़रिए शेयर करेंगे और यहाँ पर इनकी कुछ ईमेल्स दी हुई हैं, तो चले पढ़ते हैं। अप टू हुमा लतीफ़ kmail.com, lubna22@circle.com, farheen89 kingston.com, from tahira beauty@sunnyplace.com। अब यहाँ पर फ्रॉम यानी कि ताहिरा की तरफ से ईमेल गई है किन लोगों को? हुमा को, लुबना को और फरहीन को, ठीक है। ताहिरा ने इन तीनों को ईमेल सेंड की है। सब्जेक्ट क्या है? कायद-ए-आज़म। डेट दी हुई है 11 जून है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हुमा ने ईमेल में क्या सेंड किया है। डियर हुमा, हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायद-ए-आज़म। उसने कहा कि प्यारी हुमा, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, कुछ मालूमात है जो कि मैंने कायद-ए-आज़म के मुतालिक तलाश की है या फाउंड की है या इकट्ठी की है, ठीक है। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स यानी कि शख्सियत और कारनामा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was one of the most dynamic personalities of South Asia. His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness, if made the guiding principles by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जनूबी एशिया की मुतहरिक तरीन शख्सियात में से एक थे। इनका इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त का पैगाम और इनके अज़्म इस्तकामत अगर किसी भी कौम के लिए रहनुमाई उसूल बना दिए जाएं तो वो कौम को तेज़ी से तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न कर सकते हैं। यानी कायद-ए-आज़म जो थे साउथ एशिया की एक मुतहरिक तरीन शख्सियत थे और इनके जो ये तमाम उसूल थे, अगर कोई कौम इन तमाम उसूलों की रहनुमाई करेगी तो फिर उस कौम को कोई भी खुशहाली की राह पर गामज़न होने से नहीं रोक सकता। He was one of the top barristers of Bombay, but his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan। अब कायद-ए-आज़म जो थे वो मुंबई के टॉप बैरिस्टर्स में शामिल होते थे, यानी कि वो एक कौंसली वकील थे
لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو دنیا کی حالیہ تاریخ یعنی کہ اس تاریخ میں مثال نہیں ملتی جس کی، وہ ہے پاکستان کی تخلیق. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers, but few have achieved what the قائد اعظم did. دنیا نے بہت سارے رہنماؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کو ناپسندیدہ حکمرانوں سے آزادی دلائی ہے، لیکن جو قائد اعظم نے کیا ہے وہ بہت کم نے کیا ہے. یعنی کہ جو قائد اعظم نے حاصل کیا ہے وہ بہت کم لوگ کر سکے ہیں. He created a new country. قائد اعظم نے ایک نیا ملک بنایا ہے. He led the Muslim of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teaching of their faith and culture. انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کے حصول کی رہنمائی کی، جہاں وہ اپنے عقیدے اور ثقافت کی تعلیمات کے مطابق عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کس نے شیئر کی تھی؟ طاہرہ نے. ٹھیک ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے ریگارڈز طاہرہ. ٹھیک ہے، اب اگلی دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہما لطیف فرام میں ہما ہے، تو ہما سینڈ کر رہی ہے ای میل طاہرہ کو، لبنہ کو اور فرحین کو. ٹھیک ہے، سبجیکٹ قائد اعظم ہے، ڈیٹ دی ہوئی ہے اور ٹائم دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. طاہرہ Here is some more information that we can add in this section. اب ہما کہہ رہی ہے کہ طاہرہ یہاں پر کچھ اور انفارمیشن بھی ہے جو کہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. Moreover, Muhammad Ali Jinnah was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths including the Hindus, Christians, Sikhs and Parsis. اب محمد علی جناح جو ہے یعنی کہ قائد اعظم برطانوی ہند میں یعنی کہ برٹش کے صرف واحد ایسے لیڈر تھے، واحد ایسے رہنما تھے جو نہ صرف مسلمانوں میں مقبول تھے بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا. اب وہ دیگر مذاہب کون سے تھے؟ وہ تھے ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی. Due to his tolerance and acceptance of all faiths, some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. اب ان کی رواداری اور تمام عقائد کی قبولیت کی وجہ سے یعنی کہ انہوں نے ہر قسم کے فیتھ، ہر قسم کے بلیف، ہر قسم کے مذہب کی جو ان کی ایکسیپٹنس ہے یعنی کہ ہر قسم کے مذہب کو یہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ایک ہندو رہنما گوکھلے اور ایک ہندی زبان کی مشہور شاعر سروجنی نیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر کہا. اب بیسٹ وشز ہما نے کہا نیک خواہشات ہما کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب اگلی ای میل پڑھتے ہیں. اب یہ فرحین کی ای میل ہے جو کہ ہما، لبنہ اور طاہرہ کے لیے ہے. اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہما اینڈ طاہرہ you might want to add this vital piece of information in this section. اب یہ کہہ رہی ہے ہما اور طاہرہ تم اس وائٹل پیس آف یعنی کہ اس انفارمیشن کو بھی اس سیکشن میں ضرور ایڈ کرنا چاہو گی. However, he was very clear about one thing: while Pakistan would be a state where the Muslim would be free to practice the teaching of their faith and to prosper economically, this is in no way meant that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. اب یہاں پر قائد اعظم was very clear about one thing یعنی کہ قائد اعظم اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ کلیئر تھے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ ہوگی، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں وہ اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنے بیلیف کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ایک خوشحال معیشت میں. ٹھیک ہے، اب اس کا کسی بھی طرح یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نئی ریاست یعنی کہ پاکستان کے جغرافیائی حدود میں بسنے والے دوسرے لوگ جن کے دوسرے بلیف ہیں وہ کسی بھی طرح سے کم شہری ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم ہی پاکستان میں رہ سکتے ہیں، کسی اور بلیف کے لوگوں کو سٹیزن نہیں بنایا جائے گا. تو دونوں کے لیے ایکول ہوگا، یعنی کہ مسلمز بھی رہ سکیں گے اس نئی ریاست میں اور وہ لوگ جن کے بلیفز دوسرے ہیں، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی اور ریلیجن کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ان کو بھی اس ملک میں اتنی ہی امپورٹنس دی جائے گی، وہ بھی اس ملک کے سٹیزن کہلائے جا سکتے. اب پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن، اس کا مطلب کہ سیاسی قابلیت اور شراکت. انیشیلی قائد اعظم واز اے اسٹرانگ proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress.
ابتدائی طور پر قائد اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک مضبوط حامی اور ہندوستانی نیشنل کانگریس کا ایک سرگرم رکن تھے. But as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. لیکن ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے انہیں اس بات کا بہت جلد احساس ہو گیا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ برصغیر کے ہندوؤں کو ہندو مسلم پولرائزیشن، یعنی کہ پولرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا ان کے سیٹ آف بلیف پر، ٹھیک ہے، تو اس طرف ان کو لے کے جا رہی تھی. This he realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. اور یہ جو پولرائزیشن تھی اس نے خطے کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا تھا، یعنی کہ وہ اس خطے کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے. تو اسی لیے قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑنے اور مسلم لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. Soon after joining the Muslim League, he became its president. He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. اب مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد ہی وہ اس کے صدر بن گئے. انہوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے معاملے کی پیشکش کی اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ بات برطانوی ہندوستان میں طاقت کے دو بڑے کھلاڑیوں کے سخت مخالفت کے باوجود تھی، یعنی کہ قائد اعظم کے بالمقابل جو دو پاورفل پارٹیز تھی، یعنی کہ دو پاورفل مخالفت میں جو کھڑے تھے لوگ، وہ ایک تو تھے رولنگ برٹش، یعنی کہ جو برٹش کے جو لوگ تھے وہ لوگ حکمرانی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ہندو جو تھے وہ بڑی تعداد میں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی اتنے پاورفل پلیئرز مطلب ان کے مقابلے میں تھے، اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا. اب ہیو یو فاؤنڈ سم انفارمیشن طاہرہ؟ اب یہاں پر پوچھ رہی ہے کہ کیا تمہیں مزید کوئی انفارمیشن ملی، اور نیچے لکھا ہے طاہرہ. اب یہاں پر ہما جو ہے وہ سینڈ کر رہی ہے ای میل لبنہ، فرحین اور طاہرہ کو. سبجیکٹ ہے پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس آف جناح. تھینک یو فرحین، وی ول ڈیفینیٹلی ایڈ دس. ناؤ ہیئر از دا ویژن دیٹ دا قائد اعظم ہیڈ فار پاکستان. اب وہ کہہ رہی ہے شکریہ فرحین، ہم اس انفارمیشن کو ڈیفینیٹلی ایڈ کریں گے. اور اب جو یہ انفارمیشن ہے وہ ہے قائد اعظم کے ویژن کو لے کر پاکستان کے لیے. ایسپریشنز آف پاکستان. قائد اعظم envisioned Pakistan as a nation state, ensuring equal rights for all citizens of Pakistan. On August 11, 1947, the Qaid Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared. اب ایسپریشنز کا مطلب ہوتا ہے امنگیں. اب قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان کے لیے ایز اے نیشن اسٹیٹ، ایک قومی ریاست کا، وہ تھا ایکول رائٹس فار آل سٹیزنس آف پاکستان، یعنی کہ جتنے بھی سٹیزنس ہیں، جتنے بھی شہری ہوں گے پاکستان کے، ان کے برابر حق. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے دستور ساز پاکستان کے پہلے صدر کی حیثیت سے اپنے انتخاب کے موقع پر اعلان کیا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. اب یہاں پر قائد اعظم نے کہا آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، اور ہر وہ جگہ جہاں پر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کی ریاست میں، آپ وہاں جانے کے لیے آزاد ہیں. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. اب یہاں پر قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی برادری اور ایک دوسرے کے مابین کوئی امتیازی سلوک اور کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. اور ہم اس بنیادی اصول سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری اور مساوی شہری ہیں ایک ریاست کے، یعنی کہ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور ایکولی طور پر شہری ہیں، یعنی کہ مساوی شہری ہیں اس ریاست کے. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed.
اب قائد اعظم یہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جہاں انصاف اور میرٹ غالب ہو. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country an example state. He said, "My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world." اب قائد اعظم یہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کی عوام متحد ہو. اب اس نئے ملک کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے کام کریں. انہوں نے کہا، میرے رہنمائی اصول انصاف اور مکمل غیر جانبدار ہوں گے، اور ساتھ ہی قائد اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تعاون سے میں پاکستان کو دنیا کے عظیم ترین اقوام میں شامل ہونے کا منتظر ہوں. یعنی کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ قوم کی تعاون کے ساتھ وہ پاکستان کو دنیا کے عظیم قوموں میں دیکھنا چاہتے ہیں. Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. اب افسوس، الاس مطلب افسوس، کہ اس عظیم رہنما کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا اس سے پہلے کہ وہ اپنے آئیڈیلز کو پریکٹیکل سٹیپس میں کنورٹ کرتے. It is now our responsibility to set the future direction for this great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی جو مستقبل کی راہیں ہیں وہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان کے لیے اس کے مطابق سیٹ کریں. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward and the way to peace and prosperity. اب اگر ہم سچ میں قائد اعظم کو، اس عظیم لیڈر کو خراج عقیدت، ہومیج مطلب ہوتا ہے خراج عقیدت، پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام چیزیں کریں جو کہ قائد اعظم ہم سے کروانا چاہتے تھے. محض تعریف ہی نہ کریں کہ جو قائد اعظم نے کیا، بلکہ وہ تمام چیزیں کریں جو قائد اعظم ہمیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. On every Independence Day، ہر سال آزادی کے دن پر we should think of what we need to do. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو فارورڈ یعنی کہ آگے لے کے جائیں، اس راستے پہ لے کے جائیں جہاں پاکستان کو ہم ایک امن اور ایک خوشحال ملک بنا سکیں. طاہرہ، I think we now have enough information about the Qaid Azam. Let's see what Lubna and Farheen will find about Allama Iqbal. We will then meet and decide how to present all this information. اب طاہرہ اب یہ کہہ رہی طاہرہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے متعلق کافی انفارمیشن جو ہے وہ جمع کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لبنہ اور فرحین نے علامہ اقبال کے متعلق کیا انفارمیشن اکٹھی کی ہیں، اور دین ہم ملیں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان تمام انفارمیشن کو ہمیں پریزنٹ کس طرح سے کرنا ہے. بیسٹ وشز، نیک تمنائیں، بائی ہما. اب یہاں پر لبنہ ای میل کر رہی ہے فرحین کو، ہما کو اور طاہرہ کو. Dear Farheen, now that my cousin's wedding is over, I have managed to find the following information about the poet of the East. اب یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو میری کزن کی شادی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب میں پوئٹ آف دا ایسٹ یعنی مشرقی شاعر کے متعلق انفارمیشن جمع کر سکی ہوں، اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. یعنی کہ علامہ اقبال جو تھے وہ پوئٹ آف the East یعنی کہ مشرقی شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک عظیم شاعر ہیں، پر شاعری جو تھی وہ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College, Lahore. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا ایز اے عربک پروفیسر ایٹ دی اورینٹل کالج، یعنی کہ اورینٹل کالج میں ایز اے عربک پروفیسر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. آفٹر ڈوئنگ ہز ایم اے ان 1899. کب کیا تھا آغاز؟ انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں انہوں نے ایز اے پروفیسر عربک پروفیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. In 1905 he went to London to study law and receive a law degree. 1905 میں علامہ اقبال لندن چلے گئے اور وہاں سے لاء کی جو قانون کی اسٹڈی کرنے لگے اور وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی. He thus became a barrister by profession. اور قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال بھی ایک بیرسٹر بن گئے، یعنی کہ کونسلی وکیل بائی پروفیشن. ایز اے پروفیشن ان کا کیا تھا؟ بیرسٹر.
But this does not mean that he gave up everything else. But اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ انہوں نے باقی تمام چیزوں کو give up کر دیا. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Persian philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. اب ایز اے پروفیشن جب یہ بیرسٹر بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے باقی چیزوں کو گیو اپ کر دیا. انہوں نے اپنے ایز اے ورسٹائل پرسن اور ان کی جو نالج تھی ڈفرینٹ فیلڈز میں، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی میونک یونیورسٹی جو کہ جرمنی میں ہے. وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی فار ہز ورک آن پرشین فلاسفی. پرشین فلاسفی یعنی کہ پارسی فلاسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اسی وجہ سے انہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے. ریگارڈز لبنہ. اب یہ انفارمیشن لبنہ نے پرووائڈ کی. اب فرحین ای میل سینڈ کر رہی ہے ہما کو، طاہرہ کو اور لبنہ کو. ٹھیک ہے، تھینکس لبنہ. ہیئرز دی انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ. اب یہاں پر جو انفارمیشن ہے وہ اس نے تلاش کی ہے، اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟ پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن، مطلب کہ سیاسی قابلیت اور ان کی شراکت داری. علامہ اقبال also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslim of South Asia. اب علامہ اقبال نے بھی پولیٹکس میں، سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور کس کے لیے کام کیا؟ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926 اور وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی انتخاب پائے 1926 میں. اپوسٹ ہی ہیلڈ ٹل 1929 اور یہ پوسٹ جو تھی وہ ان کی تھی 1929 تک ان کی یہ پوسٹ رہی ایز اے ممبر آف دی پنجاب لیجسلیٹو کونسل. By then he had become deeply involved with the Muslim League activities. اب اس کے بعد جو تھے یہ بہت ہی زیادہ ڈیپلی طور پر انوالو ہو گئے تھے مسلم لیگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کے کاموں میں یہ بہت ہی زیادہ ڈیپلی انوالو ہو گئے تھے. Due to his commitment to the cause of Muslim rights in India, he was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. اب ان کی جو کمٹمنٹ تھی مسلمانوں کے حقوق کو لے کر انڈیا میں، تو اس وجہ سے یہ پنجاب برانچ تھی جو مسلم لیگ کی، جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پنجاب کی برانچ تھی، وہاں پر یہ صدر بنے، اور یہ پوسٹ جو تھی وہ ان کی مرتے دم تک رہی. One of Iqbal's biggest political contribution is his Allahabad address, which he delivered in 1930. When he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. ان کی جو سب سے بڑی شراکت داری ہے سیاست میں، وہ ہے ان کا الہ آباد کا خطاب، جو کہ انہوں نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ میں الہ آباد میں دیا تھا. It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. اور یہی وہ ہسٹورک اوکیزن تھا جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی مسلمانوں کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی. In his presidential address, Dr. علامہ اقبال said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages. اب اس خطاب میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہندوستان مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے بولنے والے اور مختلف مذاہب پہ یقین رکھنے والے انسانی گروہ کا ایک بڑا بر اعظم ہے. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. اب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا مسلم انڈیا بنانے کا جو مطالبہ ہے وہ انصاف کے بغیر نہیں ہے. For my part, I would like to go one step further. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. اب میں اپنے حصے کے لیے ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی مسلم سیاست کے تحت متحد دیکھنا چاہتا ہوں. However, this demand shocked both the Hindus and the British alike and they both opposed it. اب یہ جو ڈیمانڈ تھی علامہ اقبال کی، اس کو ہندو اور برٹش دونوں کو شوق کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی. This demand for a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940. اب مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے مطالبے نے اس قدر جڑ پکڑ لی
کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اس کے اجلاس میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد بھی منظور کر دی. This resolution is known as the Pakistan Resolution. From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 1947. بیسٹ وشز فرحین. اب اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. اب اسی نقطہ نظر سے، اسی پوائنٹ آف ویو سے تمام جو ایفرٹس تھیں وہ اسی راہ پر لگا دی گئیں پاکستان کی کریشن میں، اور پاکستان حاصل ہو گیا 14 اگست 1947 کو. بیسٹ وشز فرحین. اب اس کے بعد طاہرہ نے ای میل سینڈ کی ہے ہما کو، فرحین کو اور لبنہ کو. Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. اب ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ مسلمز کو کرنا کیا چاہیے. ایسپریشنز فار مسلم، مطلب امنگیں، مسلمانوں کے لیے امنگیں. لبنہ and فرحین, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. While we all know that the Quaid-e-Azam did, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal in the creation. اب لبنہ اور فرحین، تم نے بہت اچھا کیا ہے اور تم نے بہت ہی اچھی انفارمیشنز علامہ اقبال کے لیے اکٹھی کی ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے کیا، ہم اکثر علامہ اقبال کے کردار کو قطعی طور پر اس میں یاد نہیں کرتے ہیں. مطلب کہ پاکستان کی کریشن میں جو قائد اعظم کا کردار تھا وہ تو تھا، بٹ ہم علامہ اقبال کے اس کردار کو یاد نہیں کر پاتے. علامہ اقبال died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan. علامہ اقبال جو تھے 1938 میں انتقال کر گئے. 9 سال پہلے، مطلب پاکستان کے بننے سے 9 سال پہلے ہی علامہ اقبال انتقال کر گئے. But he played a major role in its creation by planting the seeds of a separate state for the Muslim of India in people's mind. But علامہ اقبال نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا پاکستان کی کریشن میں. انہوں نے کیا کیا؟ سیڈ کو پلانٹ کیا، مطلب کہ انہوں نے مسلمانوں کے مائنڈ میں اس بات کا شعور پیدا کیا کہ انہیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے. قائد اعظم praised Iqbal's role in a message on his death. اب قائد اعظم جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو تعریف کرتے ہوئے یہ میسج دیتے ہیں ان کے انتقال پر. To me, he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. میرے لیے یہ ایک بہت اچھا دوست تھا، ایک رہنما تھا، مطلب ایک گائیڈ کرنے والا تھا، ایک فلاسفر بھی تھا. مطلب اس وقت جب مسلم لیگ کے لیے ایک ڈارکسٹ موومنٹ تھا، تب یہ شخص جو ہے وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا تھا. علامہ اقبال had a great love for Islam. He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. In his Allahabad address, he said, I have learned one lesson from the history of Muslim at difficult moments in their history. It is Islam that has saved Muslim and not Muslims that have saved Islam. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. اب علامہ اقبال جو تھے وہ اسلام کے بہت ماننے والے تھے، اسلام سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے دل میں اسلام کے لیے بہت پیار تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت کی کہ وہ ہمیشہ اپنے فیتھ پر، مطلب کہ اسلام پر، اپنے بلیف پر قائم رہیں اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں. علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے ایک سبق حاصل کیا ہے ہسٹری آف مسلم، مطلب مسلمان کی تاریخ سے میں نے ایک سبق حاصل کیا ہے کہ جب بھی مشکل پڑی تو ہمیشہ اسلام نے مسلم کو بچایا ہے، نہ کہ مسلم نے اسلام کو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنا جو بلیف ہے، اپنا فیتھ ہے، اپنا بھروسہ اسلام پر رکھیں تو ہم جو ہیں ایک اسٹرانگ اور ایک یونائٹ قوم بن سکتے ہیں، اور ایک بار پھر ہم اپنے آپ کو ان تمام ڈسٹرکشن، اس تمام بربادی سے بچا سکتے ہیں. طاہرہ.